दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मिसयूज़ करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फुल स्विंग में और टीम शहबाज शरीफ साहब को बाउंसर्स पे बाउंसर। मरियम नवाज शरीफ साहबा की गलत फहमी और एक इंतहाई गमनाक वाक़या। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो पहले मैं इस अफसोसनाक खबर के साथ अपने वीलॉग का आगाज़ करता हूँ और दिल शिकस्ता हो गया वो खबर सुनकर। पाकिस्तान से कुछ नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूनान की तरफ उन्होंने सफ़र किया, कश्ती में सवार थे और उस कश्ती के अंदर तकरीबन को 700 के करीब लोग थे, तो मुख्तलिफ मुल्कों के, और उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तानी जो थे वो 400 के करीब पाकिस्तानी थे। तो वो कश्ती हादसे का शिकार हो गई और यूनानी कोस्ट गार्ड ने भी उसकी बर वक्त मदद ना की, तो जिसकी वजह से काफ़ी जानें जो है ना वो गईं। बहुत से नौजवान जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए गए थे अपने घरों को छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़कर, तो उनके पास, उनके प्यारों के पास उनकी लाशें ही वापस आएंगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंसानी अलमिया है। नकल मकानी और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए हिजरत, ये बहुत पुरानी चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं, ये तारीख़ी तौर पर होती रही है। मुख्तलिफ़ अक़वाम, मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ अफराद ये करते रहे हैं। तो मगर उसके लिए भी कुछ चीज़ें जो है ना वो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो भी बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई हिजरत करना चाहता है तो उनको कोई भी वो रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए कि जो उनकी ज़िंदगी को दाव के ऊपर लगा दे और उनके पीछे जो बंदे, जो फैमिलियाँ उनके ऊपर इन्हिसार करने के लिए उनको अपने से जुदा करती हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अफसोसनाक दाग ना बन जाए उनकी ज़िंदगी के लिए, वो ऐसा घाव ना उनको लग जाए कि जिसको वो मुंतबिल ना कर सकें। तो अल्लाह ताला तमाम जो इस कश्ती के हादसे का शिकार हुए हैं अफराद और जिन्होंने अपनी जान से जो हाथ धो बैठे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी माग़फ़िरत फरमाए। आप भी उनके लिए फ़ातिहा ख़वानी कीजिए, और जिनका अभी तक पता नहीं चल सका, तो रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि वो महफूज हों और उनके घर वाले उनकी ज़िंदगी की नवीद सुने। तो आगे मैं फिर चलता हूँ। हुकूमत और नून लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी आमने सामने कैसे हैं। तो इस वक्त चूँकि पाकिस्तान जो है ना ये इलेक्शन फेज़ के अंदर जा रहा है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। ये आज की बात नहीं, ये बहुत पहले की बात है, जब मियाँ साहब सोच रहे थे, जब पिछले साल इमरान खान याजी ने धरना दिया था, सॉरी धरना नहीं दिया था, उसने मई के अंदर लॉन्ग मार्च का उसने ऐलान किया था, तो उस वक़्त भी हुकूमत ये सोच रही थी कि हुकूमत को ख़त्म करके तो नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। तो चूँकि इमरान खान याज़ी उस वक़्त हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये क्लियर स्टैंड लिया कि वक़्त के ऊपर इलेक्शन होंगे, किसी के सामने हम सरेंडर करके ब्लैकमेल होके किसी के हाथों इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और नून लीग का जो मसला है, नून लीग का मसला है आले शरीफ, और आले शरीफ में इस वक्त जो उनकी टॉप प्रायोरिटी है मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त ना सिर्फ नाहल हैं, सजा याफ्ता भी हैं, बल्कि वो बैरून मुल्क भी मुकीम हैं। तो नून लीग नहीं चाहती कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बगैर इलेक्शन के अंदर उतरा जाए। तो ठीक है, उनकी इस हद तक सोच ठीक है, उसके ऊपर कोई एतराज़ वाली बात नहीं, मगर मियाँ साहब को भी थोड़ा सा जुर्रत का मुजाहरा करके पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, और जो भी उनके ख़िलाफ़ चार्जेस हैं, गलत हैं, सही हैं, जिस तरीके से भी हैं, तो वो उनका मुकाबला करें, अपनी अपीलें करें, अपनी नाअहली को ख़त्म करवाएं। तो ज़ाहिर है कि जो केस मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हुआ था, पनामा वाला,
تو جس طرح یہ جوڈیشری کمپرومائزڈ ہوئی تھی، تو یہ بھی ایک نوشتہ دبار ہے۔ تو میاں صاحب کی جو ماضی میں جو انہوں نے حرکتیں کی وہ ایک علیحدہ چیز، مگر جس طریقے سے ان کو سزا ہوئی وہ سزا غلط تھی۔ تو نون لیگ بھی جو ہے نا یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن اس وقت اکتوبر میں ہوں، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یہ الیکشن نومبر تک جا سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں 1 مہینہ کی تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ نارملی اگر کوئی اسمبلی مدت پوری کرے تو 60 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی وقت سے پہلے اسمبلی ختم ہو جائے تو 90 ڈیز کے اندر جو ہے نا اس کے الیکشن ہونے ہیں۔ تو ممکنہ طور پر چونکہ نون لیگ کی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ چونکہ پاکستان پیپل پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں، ان کے اندر تاخیر جو ہے نا برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو ہے نا یہ چند دن پہلے بولا تھا کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا، جب ہم کروائیں گے تب الیکشن ہوں گے۔ ان کا مقصد الیکشن کی تاخیر نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن بر وقت ہوں۔ مگر جو مسلم لیگ نون، چونکہ ان کو میاں نواز شریف صاحب کا ایشو ہے، تو نون لیگ ممکنہ طور پر جو ان کی کیمپوں کے اندر سے جو ان کی جو کلوز سرکٹ کے اندر جو مشاورت ہو رہی ہے، تو مشاورت یہ ہو رہی ہے کہ اسمبلی کی مدت جو کہ غالباً 12 اگست کو جو ختم ہونی ہے اسمبلی کی مدت، تو اس سے چند دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے۔ تو چند دن پہلے جب اسمبلی ڈیزالو کی جائے گی، چاہے 2 دن ہو، 4 دن ہو، 6 دن ہو، تو الٹیمیٹلی وہ پھر الیکشن جو ہوں گے وہ 90 ڈیز میں، تو الیکشن چلے جائیں گے نومبر تک۔ تو خیر اگر یہ نون لیگ یہ بھی اسٹریٹجی اپناتی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی اتنی کوئی معیوب کوئی بری بات نہیں، کیونکہ یہ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر دی ہوئی یہ ایک پریویلیج ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر پارٹی نے اپنا بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا اس کے اندر فائدہ کیا ہے۔ تو اگر 1 ماہ کی تاخیر ہو جائے اس طریقے سے تو اس کے اندر جو ہے نا یہ کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ آئین کے مطابق ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چونکہ نون لیگ کے اندر یہ بھی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ان کا بھی یہی نقطہ ہے کہ نقطہ نظر ہے کہ الیکشن بے شک تھوڑے سے تاخیر سے ہو جائے، مگر یہ کہ پہلے جو فتنہ جو ہے نا فتنے کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سوات کے اندر ان کا جلسہ تھا، تو انہوں نے اتحادی جماعتوں کو جو اتحادی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی تو کلیئر ہے، مگر یہ کہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، مولانا فضل الرحمان ان کا اشارہ اور نون لیگ کی طرف تھا، انہوں نے ان کو بولا کہ آپ ہمت پکڑیں اور میدان میں اتریں، میدان یعنی کہ الیکشن کے میدان میں اتریں اور الیکشن وقت پر ہی ہوں گے۔ انہوں نے پھر جو ہے نا سوات کے اندر اسی چیز کو دہرایا، اور ان پارٹیوں کو بھی بولا کہ آپ ہمت کریں اور میدان میں آئیں اور الیکشن کو الیکشن کے طریقے سے لڑیں۔ اور پھر جو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح آمنے سامنے ہے، وہ اس طرح کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا وزارت خارجہ کے دوران پاکستان کو نام جس طرح پاکستان کا روشن کیا، بلند کیا ہے، اور لاسٹ ایئر جو سندھ کے اندر سیلاب آیا تھا، بلکہ پاکستان کو کچھ دیگر حصہ بھی اس کے اندر متاثر ہوا تھا، مگر زیادہ تر سندھ تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کو شیک کیا، ان کو ریئلائز کروایا کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی وجہ سے ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہت سے فنڈنگ وغیرہ بھی انہوں نے اکٹھی کی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ مکان وغیرہ بنا کر فری دے رہے ہیں مالکانہ حقوق کے اوپر۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت، وفاقی حکومت نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم غالباً 4 ارب یا ایگزیکٹلی مجھے رقم یاد نہیں ہے، کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہ اتنی سندھ حکومت کو دیں گے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے۔ تو وہ رقم متعدد بار ان کو یاد دہانی بھی کرائی گئی، مگر یہ کہ وہ مرکزی حکومت نے اس کو نہیں کیا، ریلیز نہیں کیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب کو وارننگ دی کہ میاں صاحب اگر یہ ان کا خیر نام تو نہیں لیا، تو انہوں نے بولا کہ اگر ہمارے فنڈ جو ہے نا یہ ایشو نہ ہوئے سیلاب زدگان کے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، ان کی بحالی ہم سنجیدگی سے چاہتے ہیں، تو اگر وفاقی حکومت نے ہمیں فنڈ ریلیز نہ کیے تو آپ کے لیے بجٹ پاس کرانا جو ہے نا یہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ کھلی دھمکی انہوں نے دی ہے کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے آپ وہ کمٹمنٹ پوری کریں، کیونکہ ہم نے سندھ کے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ پوری کرنی ہے۔ تو آپ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں، ہم اپنی کمٹمنٹ ادھر پوری کریں گے ان لوگوں کی بات کری کے لیے اور تیزی سے ان کی بات کری کے لیے۔ تو انہوں نے ساتھ یہ بھی بولا کہ میاں نواز شریف صاحب کی میاں شہباز شریف صاحب کی نیت کے اوپر مجھے شک نہیں ہے،
مگر جو ٹیم ان کے نیچے جو کام کر رہی ہے ان کی بعض پرس جنہوں نے یہ فنڈ ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کی بعض پرس جو ہے نا یہ میاں شہباز شریف صاحب کا کام ہے، تو ان کا اشارہ جو ہے نا اسحاق ڈار کی طرف تھا، کیونکہ جس طرح پاکستان پیپل پارٹی نے ان کی گردن پر انگوٹھا رکھ کر یہ تنخواہیں بڑھوائی ہیں، یعنی کہ 30 سے 35%، انہوں نے بڑھانی تھی تقریباً 10 سے 15%، پاکستان پیپلز پارٹی نے 50% کا مطالبہ کیا تھا، مگر یہ کہ 30-35% بھی جو ہے نا انکریز، یہ بہت بڑی انکریز ہے، اور اس کا 100% کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہتا ہے۔ تو چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کی اٹھان کو نون لیگ کے صحافی بھی، سلیم صافی جیسے یا دیگر صحافی کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا پولیٹیکلی اس کی جو ہے پولیٹیکل سینیریو کے اوپر وہ چمکے، تو ظاہر ہے کہ اس کو قدغن لگانے کے لیے اس کو تو یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ سلیم صافی نے جو ہے نا یہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور بلکہ نون لیگ کے کیمپوں کے اندر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف جو ہے نا یہ تنقید شروع ہو گئی ہے، بلکہ ٹرولنگ بھی شروع ہو گئی ہے، میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اور چیز بولی، اہم چیز انہوں نے بولا کہ سیاسی دہشت گردوں کو یہ پیغام دیا کہ ایک رات جیل میں رہنے والے بندے نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور 9 مئی کے ذمہ داروں کو عبرت ناک جو ہے نا ہم مثال بنائیں گے۔ تو یقینی طور پر ان کا اشارہ یہ عمران خان نیازی کی طرف تھا، مگر ملٹری کورٹ کے پاکستان پیپل پارٹی خلاف ہے، مگر اس کے لیے شرط یہی ہے کہ عدالتیں اپنے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور اب میں ذکر کرتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کی غلط فہمی کا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے جس غلط فہمی کا شکار عمران خان نیازی تھا۔ عمران خان نیازی نے بھی جب یہ 9 مئی سے پہلے جو لوگوں کی اس نے ذہن سازی کی ہوئی تھی الیکشن کے حوالے سے کہ ہم جو ہے نا یہ کلین سویپ کر کے آئیں گے، ہم 2/3 میجارٹی لے کر آئیں گے، تو آ کر یہ کریں گے وہ کریں گے، یعنی کہ انہوں نے یہ ایک ماحول ذہن بنایا ہوا تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ نہیں ہے، ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے، خوش فہمی میں وہ مبتلا ہے۔ وہ کہتی ہیں جی ہم نون لیگ جو ہے نا یہ 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی آنے والی۔ تو بھائی 2/3 اکثریت سے حکومت یہ کیسے بنائے گی؟ پنجاب بھی آپ کے پاس نہیں ہے پراپرلی، اور باقی KPK میں جتنی آپ سٹرانگ ہے، یا بلوچستان میں یا سندھ میں، تو یہ سب کو پتہ ہے۔ ہاں اگر کوئی پک اینڈ چوز والا مسئلہ ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے، مگر یہ کہ یہ ہونے نہیں دیں گے۔ جو زمینی حقائق ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کے بدلتے ہوئے سیاسی جو ہے نا یہ بیانیوں کو، اور سیاسی وابستگیوں کو، اور جو پولیٹیکل سینیریو کے اوپر جو چینجز ہو رہی ہیں، جو لوگ ان سے آشنا ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی، اور پیپلز پارٹی نے اس سے بہت پہلے اس چیز کا اعلان کیا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی نظر ہوتی ہے مستقبل کے اوپر کہ آنے والی جو بھی پارٹی ہوگی، کسی کے پاس بھی کلیئر میجارٹی نہیں ہوگی، یہ سپلٹ مینڈیٹ ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علم میں ہے کہ سپلٹ مینڈیٹ ہے، تو اپنی وہ اسٹریٹجی بھی اسی حساب سے بنا رہی ہے کہ جب سپلٹ مینڈیٹ ہوگا تو ہم نے حکومت سازی جو ہے نا یہ کس طرح کرنی ہے، جبکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلنے والی جماعتیں، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، تو وہ جناب اپنا ذہن بنا کر بیٹھی ہیں 2/3 کا ذہن بنا کر بیٹھی ہیں، 2/3 ملنا نہیں ہے ان کو، پھر انہوں نے جناب یہ رولا رپا ڈال دینا الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی، اور ایک نیا انہوں نے کٹا یہ کھول دینا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کی جو آنے والے الیکشن ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ آنے والی حکومت بھی موسٹ لائکلی جو ہے نا یہ وہ مخلوط حکومت ہوگی، یا جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی، اور یقینی طور پر پاکستان پیپل پارٹی یہ حکومت بنائے گی، بڑی تھن میجارٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ حکومت بنے گی اگلے والی۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال آنے والا وقت اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے جانے کے بعد